अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों, आप देख रहे हैं लॉ एंड स्टेट विद एडवोकेट अतीक रहमान सिद्दीकी। आज जो सुप्रीम कोर्ट में आज और कल जो 3 केसेस के हवाले से डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं, मैं उस हवाले से आपको आगाह करना चाह रहा हूं। जैसा कि आप सबको मालूम है कि सबसे इम्पॉर्टेंट इशू इस वक्त पाकिस्तानी अवाम का है, वो जनरल इलेक्शंस का इनेकाद है, जो कि सूबाई असम्बली के लिए भी और नेशनल असम्बली के लिए भी आइन के मुताबिक होना ज़रूरी है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि 9 अगस्त को ये जो हुकूमत है शहबाज शरीफ की इत्तेहादी हुकूमत, वो जा चुकी थी अंडर द आइन और कानून के और आइन के मुताबिक 90 दिन के दिनों में इलेक्शन होने थे अंडर आर्टिकल 224 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। लेकिन ये ऑलमोस्ट तीसरा महीना ख़त्म होने वाला है, लेकिन इलेक्शन की ना कोई डेट दी गई है ना कोई तैयारी है। इसका मतलब ये है कि जो आइन की वायलेशन तो ऑलरेडी हो चुकी है, बट सुप्रीम कोर्ट एक हुज्जत तमाम के लिए मैं समझता हूँ ये पिटीशन सुनने जा रही है। और दूसरा केस है मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से, वो भी आज और कल में फिक्स हो रही है और उसकी भी जो है हेयरिंग शुरू हो जाएगी। और तीसरा केस जो पेशावर हाई कोर्ट ने 4 अगस्त को गालबन फैसला किया था और ऑर्डर दिए थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिसमें असद कैसर और दीगर रहनुमा थे, उन्होंने पिटीशन फाइल की थी कि हमें जो है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए तंग किया जा रहा है, FIR दर्ज की जा रही हैं, जिस पर पेशावर हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया था कि इस वक्त के जितने भी FIRs हैं उनमें इनको अरेस्ट ना किया जाए क्योंकि उन्होंने बेल करवाई हुई है। और अगर कोई FIR कंसील की गई है या उसके बाद भी इनके खिलाफ दर्ज की जाती है तो पेशावर हाई कोर्ट को इंटीमेट किया जाएगा। ये तीनों इंपॉर्टेंट केसेस हैं, तो इसको हम केस टू केस 1 बाय 1 इसको देखते हैं, ताराना नज़र देखते हैं। सबसे पहला जो 90 दिन का इलेक्शन है, जैसा कि आपको पहले कह चुका हूँ कि इससे पहले इसकी बता दूँ कि जनवरी में 2023 में परवेज़ इलाही की जो सूबाई हुकूमत पंजाब में थी, उन्होंने अंडर दी कॉन्स्टिट्यूशन 212 उन्होंने 112 कॉन्स्टिट्यूशन अपने मुताबिक वो असम्बली डिज़ोल्व कर दी थी और अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन 224 आर्टिकल ये बाउंड थे अब अबूरी हुकूमत के 90 दिनों में इलेक्शन करवाए जाए। मोहसिन नकवी को जिस तरह लाया गया सबको मालूम है और कौन लेकर आया सबको मालूम है, लेकिन उसने 90 दिनों में इलेक्शन नहीं करवाया। इसी तरह KPK में भी यही हाल हुआ और मैं समझता हूँ जनवरी से ये दोनों हुकूमतें जो गैर आइनी और नाजायज़ हुकूमत है पाकिस्तान पे इस वक्त मुसल्लत कर दी गई। इसके बाद नेशनल असम्बली की जो डिज़ोल्व की गई 9 अगस्त में, जो तमाम खाओ पियो पार्टी के इत्तेहादी सो कॉल्ड हुकूमत थी, वो अंडर द आइन वो अपने उन्होंने डिज़ोल्व की और 90 दिनों में इलेक्शन होना था। सदर पाकिस्तान ने अपना आइनी हक इस्तेमाल करते हुए अंडर 148 उन्होंने ऑर्डर किए सब आर्टिकल 5 के इलेक्शन करवाए जाएं। 5 नवंबर को गालबन डेट दी गई, लेकिन इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने जिस तरह पहले भी डिटाई का मुजाहरा किया, तकरीबन 1-2 साल से सारी कौम देख रही है और किनके कहने पे की जा रही है, गैर जमहूरी ताकतों के बलबूते पे की जा रही है, वो सारी कौम को मालूम है। और वाज़े तौर पे उन्होंने आइन की वायलेशन की, लेकिन आइन तो पाकिस्तान में ख़त्म हो चुका, बल्कि उसको ताबूत में अब कील पे कील ठोंके जा रहे हैं। उसकी वैसे तो जो तबी मौत है वो हो चुकी है। बहरहाल इस पर हमने बात ज़रूर करनी है कि अब क्या होना है। अब ये मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में जो काजी फायजीसा साहब ने 3 रुकनी बेंच बनाया है, वो भी सारा पता लग रहा है कि प्रो इस्टेब्लिशमेंट सारे जजेस बैठेंगे और ये लोगों को एक मौका मिलेगा बात करने का, लेकिन इसकी हासिल जो है कुछ भी होना नहीं है, जिसमें काजी फायजीसा साहब, अतर मिनल्ला साहब और जस्टिस अमीनुद्दीन ये 3 रुकनी बेंच सुनेगा। और इसमें होना क्या है, क्योंकि वायलेशन तो अब ये, क्योंकि तकरीबन 2 महीने का टाइम होता है इलेक्शन कमीशन को तमाम तैयारी कराने में और इलेक्शन में, और आज जो है वो 23 अक्टूबर है, तो आइनी तौर पे तो तकरीबन जो है वो 17-18 दिन रह गए हैं, इसलिए अब इलेक्शन आइन के मुताबिक तो होने नहीं लगे। अब मैं समझता हूँ कि नज़रिया ज़रूरत, जिसे हम कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी, उसके तहत ये तमाम चीज़ें की जाएंगी। और जो जनवरी में एक प्रोस्पेक्टिव डेट दी गई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, मैं समझता हूँ उसमें भी इलेक्शन होते हुए नज़र नहीं आ रहे। और मैं समझता हूँ क्योंकि ये सारा निज़ाम
اس وقت جو ہے کلیپس کر دیا ہے. ہماری نہ مقننہ ہے، نہ ہماری عدلیہ ان کے مطابق کام کر رہی ہے، نہ اسی طرح ہماری ایگزیکٹو ہے. یہ ساری اس وقت غیر آئینی اور ناجائز قسم کی حکومتیں اور سسٹم چل رہا ہے. تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے تو زیادہ سے زیادہ اس کو لنگر آن کریں گے، اور ان غیر جمہوری طاقتوں کی خواہش کے مطابق جو امریکہ بہادر اور یو کے برٹش امپائر کے احکام پر اور ان کی خواہشات پر ساری عمل کر رہی ہے، اس کو لنگر آن کریں گے اور ان کو ایک کلین چٹ دی جائے گی کہ جناب کیونکہ اب آئین کے مطابق الیکشن نہیں ہو سکتے تو ہم اس کو لیجیٹیمیٹ کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ملا جلا سا فیصلہ آئے گا اور پرو اسٹیبلشمنٹ ہوگا اور اس کو آئینی کور دیا جائے گا اور ان کو اجازت دی جائے گی کہ جناب آپ فیوچر میں جب بھی حالات دیکھیں تو الیکشن کروا دیں. اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہونے والا. اس کے علاوہ ملیٹری کورٹس کا جو دوسری پٹیشن ہے جس میں بہت سے پٹیشنرز ہیں، جس میں خاص کر پاکستان تحریک انصاف بھی پٹیشنر ہے. اس کے علاوہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن بھی اس میں پٹیشنر ہے، اور اس کو ہیئرنگ نہیں دی جا رہی تھی. لیکن کیونکہ اب اس سے پہلے جو چیف جسٹس عطا بندیال صاحب جو 6 رکنی بینچ کا اس میں سن رہے تھے، اب وہ چلے گئے. اب یہ 5 رکنی بینچ رہ گیا جس میں جسٹس منیر اختر صاحب ہیں، جسٹس اعجاز الحسن صاحب ہیں، جسٹس عائشہ ملک صاحبہ ہیں، مظہر علی نقوی صاحب ہیں، اس کے علاوہ یہ افریدی صاحب ہیں. یہ بینچ اچھا ہے، یہ اپنے کانشیس کے حساب سے فیصلہ کرنے والا بینچ ہے، ایکسیپٹ یہ افریدی جو کہ پرو اسٹیبلشمنٹ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی کے مطابق وہ اپنے مزاج تبدیل کرتے رہتے ہیں. بہرحال اوورآل یہ ایک بینچ اچھا ہے اور یہ اب فکس ہو رہا ہے کیس. اب اس کی ضرورت یہ پڑی ہے کہ جس طرح کو معلوم ہے جب چیف جسٹس عطا بندیال صاحب اس کو چیئر کر رہے تھے، ہیڈ کر رہے تھے، تو ایک اٹارنی جنرل نے اسٹیٹمنٹ دے دی تھی کہ جناب جب تک اس کے کورٹ آرڈر نہیں کرے گی تو ٹرائل شروع نہیں ہوگا. لیکن جیسے چیف جسٹس عطا بندیال صاحب گئے ہیں اور قاضی فائز عیسیٰ آئے ہیں، اور پوری قوم کو پتہ ہے، اوورسیز پاکستانیوں کو پتہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ پرو اسٹیبلشمنٹ ہے، اور انہوں نے جو کچھ 16 ماہ میں کیا ان کو کور دینے کی کوشش کی، اور جو ججز کام کرنا چاہتے تھے جس طرح رکاوٹیں ڈالی گئیں، تو واضح طور پہ معلوم ہے کہ یہ سارے اب آپٹکس کی گیم چلی گئی ہے، پوسچرنگ ہو رہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. اور یہ کیس اسی لیے ان کو ہمت نہیں ہوئی جب چیف جسٹس عطا بندیال تھے کہ وہ ٹرائل شروع کرتے. اب میری اطلاع کے مطابق بنو میں یا دیگر اور جگہوں پہ یہ جو 102 لوگوں کے خلاف ہے وہ ٹرائل کا آغاز ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے پٹیشنر نے درخواست دی ہے تاکہ بتایا جائے کہ جناب کنٹیمپٹ آف کورٹ بھی ہو رہی ہے، آپ کے احکامات کی وائلیشن ہو رہی ہے. امید ہے اس میں سے کوئی اچھا فیصلہ آئے گا، کیونکہ اس بینچ میں زیادہ تر ججز اپنے کانشیس سے فیصلہ کرنے والے ہیں اور ریزسٹ کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو، غیر جمہوری طاقتوں کو، اور وہ طاقتیں جو پاکستان کو خراب کر رہی ہیں. تو اس میں سے دیکھیے کیا نکلتا ہے. بہرحال اب تیسرا جو ایک کیس ہے بہت امپورٹنٹ ہے، جو کہ میں پیچھے بھی عرض کر چکا ہوں کہ 4 اگست کو پشاور ہائی کورٹ نے ایک نہایت ہی احسن سرکمسٹانسز کو دیکھتے ہوئے، وزڈم کو دیکھتے ہوئے انڈر آرٹیکل 199 بیل گرانٹ کی تھی، پروٹیکٹیو بیل گرانٹ کی تھی. اور میں سمجھتا ہوں اس کو ایک اومنی بس ریٹ پٹیشن کہتے ہیں. وہ پاکستان تحریک انصاف کے کئی رہنماؤں نے فائل کی، جس میں اسد کیسر صاحب بھی تھے اور دیگر رہنما بھی تھے. اور اس میں پشاور ہائی کورٹ نے بڑا وائز فیصلہ دیا تھا، کیونکہ حالات کو دیکھتے ہوئے واضح طور پہ جتنی بھی ایف آئی آرز ہیں انہوں نے بیل کروا لی ہیں، اور اگر کوئی ایف آئی آر جو کنسیل ہے ان کو معلوم نہیں ہے، کورٹ کو اطلاع دیے بغیر ان کو اریسٹ نہیں کیا جائے گا، یا کوئی نئی ایف آئی آر بھی درج کی جاتی ہے تو کورٹ کو اطلاع دیے بغیر ان کو اریسٹ نہیں کیا جا سکتا، جس کی وجہ سے کافی حد تک کے پی کے میں بہتر حالات تھے بقدرے بنسبت پنجاب کے. بہرحال اب ان کو حکومت نے ایڈوکیٹ جنرل کے ذریعے، اٹارنی جنرل کے ذریعے سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کیا، اور آپ دیکھ لیجئے کہ اس کو صرف 2 رکنی بینچ سن رہا ہے، سردار طارق مسعود صاحب اور مسرت ہلالی صاحبہ. اور ان دونوں کا سب کو معلوم ہے کہ یہ پرو اسٹیبلشمنٹ ہے، اور جس کی وجہ سے زیادتی یہ کی وداؤٹ اینی گیونگ اپورچونٹی ٹو دی ریسپونڈنٹس، جو کہ پٹیشنر تھے، پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرز تھے،
انہوں نے جو پشاور ہائی کورٹ کے جو آرڈر ہیں وہ سسپینڈ کر دیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس وقت پاکستان میں ریاسی دہشت گردی غنڈہ گردی چل رہی ہے، انہوں نے کھلی چھٹی دے دی ہے کہ آپ جب جس کو چاہے اریسٹ کر لیں۔ تو ظاہر ہے اس وقت نیشنل لیڈر یا پروونشل لیڈر دور کی بات، جو یونین کونسل کی لیڈرشپ ہے وہ بھی یا تو بیہائنڈ دی بار ہے، یا اغوا ہو جاتے ہیں، یا پھر وہ انڈر گراؤنڈ ہے، کئی مختلف جگہوں پہ چھپے ہوئے ہیں۔ تو یقینی طور پہ مقصد ایک ہی ہے کہ پورا جو نظام ہے وہ مضبوط ہو کے صرف پاکستان تحریک انصاف کو میں سمجھتا ہوں عملی طور پہ بین کر چکی ہے، اور کوئی ایکٹیویٹی کرنے ہی نہیں دینا چاہتی، چاہے وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے یا کانسٹیٹیوشنل ایکٹیویٹی ہے، یا جو ان کا بیل کا حق ہے وہ بھی نہیں دیا جائے گا۔ فار ایگزامپل مجھ سے ایک نے مشورہ دیا کہ جی میری چند کیس ایف آئی آرز ہیں تو میں بیل کرا لیتا ہوں تو میں سامنے آ جاؤں، تو میں نے وزڈم کے ساتھ کہا کہ یقینی طور پہ ہم آپ کو بیل تو کروا دیں گے، لیکن اب تو دن دہاڑے جو لوگ ہیں اب اریسٹ نہیں ہوتے، اب اغوا ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب پاکستان جو ہے وہ افغانستان بن چکا ہے۔ تو ایسے حالات میں اور پھر سپریم کورٹ، ہائی کورٹ جس طرح گونگی بہری اندھی ہو چکی ہے کہ فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے اور جس طرح اغوا ہو رہے ہیں، تو آج تک جتنے کردار آپ کے سامنے ہیں جو کہ جس میں فاروق حبیب صاحب ریسنٹلی شیخ رشید صاحب کے ساتھ کیا ہوا، عثمان ڈار صاحب کے ساتھ کیا ہوا، یا اسی طرح دیگر رہنماؤں کے ساتھ کیا ہوا، ان کو اغوا کیا جاتا ہے اور پھر بیان کروائے جاتے ہیں۔ پہلے پریس کانفرنسوں سے تھے، اب جو بکاؤ طوائف جو میڈیا ہے ان کے جو صحافی طوائف صحافی ہیں ان کے ذریعے ان کے پروگرام میں ٹی وی میں، پی ٹی وی میں، اس کے علاوہ دوسرے ٹیلی ویژن جو نیشنل ٹیلی ویژنز ہیں اس میں بیٹھ کے پروگرام کروائے جاتے ہیں۔ لیکن سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ ان کا میں کیا کہوں، جو بتا چکا ہوں کہ اس وقت وہ کام نہیں کر رہی، فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے، دونوں کورٹس ہیں جو اپنا آئینی کردار ادا نہیں کر رہی۔ تو یہ تمام چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ جو فیوچر ہو رہا ہے یہ عوام کو پتہ ہے، لیکن انشاءاللہ عوام ڈٹرمنڈ ہے کہ ان سب کا مقابلہ کریں گے۔ مجھ سے لوگ کئی مایوسی کی بات کرتے ہیں تو میں ہمیشہ امید کی بات کرتا ہوں، پازیٹیو بات کرتا ہوں، مثبت کردار ادا کرنے کی بات کرتا ہوں، کیونکہ انسان کے بس میں کوشش ہے، باقی اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں۔ یقینی طور پہ جو پورا سسٹم ہے وہ برباد ہو چکا ہے، برباد کیا جا رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ پاکستانی کردار نہیں ہے، یہ وہی انٹرنیشنل کردار ہے جس کو آج تک ہم امپیریلسٹ کہتے ہیں۔ مائٹیز کا رائٹ کا پوری دنیا میں اصول موجود ہے، جو سروائیول آف دی فٹسٹ کا اصول ہے آج بھی موجود ہے۔ جو دنیا میں ٹھیکیدار ہے وہ پوری دنیا کو پتہ ہے کہ امریکہ بہادر ہے، اور امریکہ بہادر کے ساتھ ویسٹرن پاورز اسپیشلی فرانس اور اسپیشلی برٹش ہے، اور وہی سارا کچھ کرواتے ہیں، تھرڈ ورلڈ کنٹریز کو کنٹرول کرتے ہیں مختلف بہانے سے۔ اب آخری میں نواز شریف کے حوالے سے مختصر سی بات کروں گا کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں آئے نہیں ہیں، ان کو لایا گیا ہے، اور لایا کنہوں نے ہے؟ کیا پاکستان کی غیر جمہوری طاقتوں نے لے کر آئے ہیں؟ یقینی طور پر ان کے ذریعے لایا گیا ہے، لیکن جس طرح نواز شریف کو باہر بھیجا گیا اور پھر لابنگ، دونوں جو خاندانی لوٹ مار پارٹی ہے، زرداری خاندان یا نواز خاندان، انہوں نے پوری اٹیمپٹ کی 2021، 22 اور یہ 23 ختم ہونے والا ہے، اس میں کوشش کی کہ انٹرنیشنل لابنگ کے ذریعے ان کے قریب ہوا جائے۔ بلاول صاحب آپ کو پتہ ہے جو 16 ماہ میں کام کیا پیپلز پارٹی نے، کچھ بھی نہیں سوائے ملکی غیر ملکی دورے کیے سرکار کے خرچ پہ، عوام کے خرچ پہ، اور مقصد یہ تھا کسی طرح سے پاکستان پیپلز پارٹی کے بیہاف پہ بلاول صاحب کو پرائم منسٹر بنایا جا سکے، اور تقریباً 3-4 ماہ پہلے یہی کہا جا رہا تھا کہ بلاول کو لایا جائے گا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ قرا جو ہے، یہ نواز شریف صاحب جو لابنگ کرتے رہے وہاں پر یو کے میں بیٹھ کے، یقینی طور پہ جو یو کے ہے اور امریکہ ہے انہوں نے ان کو این او سی دیا ہے، اور میں سمجھ جو سی او ہے جو کمپنی کا وہ نواز شریف کو بنا دیا گیا ہے، اور تمام جو پاکستانی جو غیر جمہوری طاقتیں ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کے ساتھ مل کے ان کو لے کر آئی ہے۔ اور میں واضح طور پہ کہہ دوں کہ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ لوگ کچھ کمپیریزن کہہ رہے کہ نواز شریف کے کتنے لوگ آئے۔ سب سے پہلے یہ جینون کراؤڈ تو تھا ہی نہیں۔ آپ کو سب کو معلوم ہے کہ یا تو ہونڈا CD 125 کا لالچ دیا گیا،
بریانی نہاری کی تو لالچ دیتے ہی دیتے ہیں، پیسے کی انسینٹیو سارے ریکارڈ میں موجود ہے، 1000 5,000 تک لوگوں کو دے کے مزدوروں کو، لیبرز کو، غریب طبقوں کو جہاں موجود تھا ان کو گاڑی میں بھر بھر کے پورے پاکستان سے لایا گیا، جس میں تمام طاقتوں نے اس کردار ادا کیا، ناجائز صوبائی حکومتوں نے کردار ادا کیا، ناجائز وفاقی حکومت نے کردار ادا کیا، تمام ہماری لا انفورسنگ ایجنسی نے کردار ادا کیا۔ آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے جبکہ ایک مجرم ہے، قیدی ہے، اور اس کو لایا گیا اور کس طرح بائیو میٹرک ہوا، کس طرح پروٹیکٹیو بیل دی گئی، اور پھر کس طرح سی پی او، ڈی پی او اور کمشنر، ڈپٹی کمشنر ان کو سلوٹ کر رہے تھے۔ تو یہ مذاق بن چکا ہے، پاکستان مذاقستان بن چکا ہے۔ تو یہ سارے مل کے بھی ایک جو مینار پاکستان کا گراؤنڈ ہے، آدھا تو کیا 25% نہیں بھر سکے، جبکہ میں اس لیے مقابلہ کرنا ہی نہیں چاہتا کہ یہ تو اس وقت جب 2022 میں ان کی حکومت تھی اور 20 صوبائی اسمبلی میں الیکشن ہوئے، تمام یہ طاقتیں ملی ہوئی تھی، تمام ایڈمنسٹریشن ملی ہوئی تھی، لیکن صرف 4 سیٹیں نکال سکے، اور وہ بھی 2 سیٹیں جو ریگنگ کے ذریعے نکالی گئی، اور لاہور کی سیٹ جبکہ ہماری محترمہ یاسمین راشد خان صاحب کو کہا تھا کہ یہ جو لاہور میں ایک سیٹ دے رہے ہیں کھوکر کے اگینسٹ، یہ ملے ہوئے ہیں، یہ علیم خان کا بندہ ہے، مگر ان کو سیٹ دی گئی اور وہ سیٹ ہاری گئی تھی، اور اب جا کے وہ دوبارہ سے نون لیگ میں وہ بندہ واضح طور پہ شامل ہو گیا۔ مختصر یہ کہ 13 پارٹیز نے مقابلہ کیا تھا پنجاب میں، لیکن وہ مقابلہ نہیں کر سکے، یعنی کہ سپورٹ تو 2022 کے مڈ میں ہی ختم ہو چکا تھا، تو یہ 2023 ہے، یہ سپورٹ ختم ہو چکا ہے پورے پاکستان سے نون لیگ کی، اور یہ چل نہیں سکتا۔ اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ منطقی اگر ان میں کوئی بھی چانس ہوتا کہ یہ سارے مل کے کو مقابلہ پاکستان تحریک انصاف کا یا ایک اکیلے عمران خان صاحب کا کر سکتے تو الیکشن کرا دیتے، لیکن جتنی بھی رپورٹس آ رہی ہیں، چاہے وہ میڈیا کر رہے ہیں، سوشل میڈیا کر رہے ہیں، ایجنسیز کر رہی ہیں، تمام رپورٹ یہی ہے کہ نواز شریف انتہائی غیر مقبول ہے اور ان کی جگ ہنسائی ہوگی، اس لیے الیکشن نہ کروائے جائیں، تب یہ مقابلہ اس کا کیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے الیکشن میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہو رہے کہ ان میں سب میں تمام مل کے بھی عمران خان کو، پی ٹی آئی کو کسی طور پہ شکست نہیں دے سکتے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے حال احوال بتانا تھا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویک بلاگ کے ساتھ آؤں گا نئے ایشوز کے ساتھ۔ تھینک یو ویری مچ۔ والسلام، پاکستان زندہ باد۔